अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। यूँ तो पाकिस्तानी और मुसलमान बहुत फराख दिल हैं, सारा चंदा देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मगर रमज़ान के महीनों में ये चंदा और खैरात बहुत गुना बढ़ जाता है। अरबों रुपए, एक अंदाजे के मुताबिक 600 अरब रुपए तक ये पहुंच चुका है, ख़ासकर रमज़ान के महीने में। मगर यही एक सबसे बड़ा सवाल है हर मुसलमान के लिए कि आखिर चंदा और खैरात का हकदार कौन है। हम जब बाहर बाज़ार में निकलते हैं या किसी सड़क के इशारे पर खड़े होते हैं, कोई मांगने वाला हमारे पास आता है तो हम पहले उसका बगौर जायज़ा लेते हैं। कोई माजूर है तो उसकी मदद कर देते हैं, कोई अंधा है या लंगड़ा है। मगर फिर हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्रोफेशनल भिखारी तो नहीं, क्या ये कोई गिरोह तो नहीं जो पराए बच्चों को अगवा करके औरतों की गोद में डाल के उन औरतों को सड़क के सिग्नल पे खड़ा कर लेते और फिर उनसे वो पैसे इकट्ठे करके अपने नाजायज़ मकासद हासिल करते हैं। अगर हम भीख देते हुए इतना सोचते हैं तो रमज़ान के महीनों में मुख्तलिफ़ तंजीमों को चंदा देते हुए भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और ख़ासकर जब हमारा मुल्क दहशतगर्दी की ज़द में है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग जारी है, शिद्दत पसंद तंजीमें जो हैं वो लोगों के पैसे से ही जो हैं अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ करती हैं, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की हुकूमत और मुआशरे पर यह फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी चंदा और खैरात किसी ऐसे शख्स के हाथ में या जेब में न जाने दे जो कि जान लेता है। हाल ही में हुकूमत के एक वज़ीर इत्तलात और नशियात परवेज़ रशीद ने एक बात खूब कही कि हमें चंदा और खैरात उन लोगों को नहीं देना चाहिए जो जान लेते हैं, जो खून बहाते हैं। हमें चंदा और खैरात उन लोगों को देना चाहिए जो जान बचाते हैं और खून देते हैं ज़िंदगी के लिए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर सईद अख्तर, जो सदर हैं पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट के। पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट 2004 में कायम हुआ और ये 4 बेड से शुरू हुआ और 80,000 गरीब जो मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज कर चुके हैं ये। और 2000 में प्रोफेसर सईद अख्तर साहब जो हैं वो वापस आए पाकिस्तान बाहर से और यहाँ पे आके उन्होंने ये काम शुरू किया और अब जो है इनके पास इस्लामाबाद में ही 26 बेड का बिस्तरों का एक अस्पताल है जहाँ पे वो ये काम जारी रखे हुए हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर मिसबाहुर रहमान यूसुफ़ी साहब, जो कि सरबराह हैं फैसल मस्जिद के इस्लामिक सेंटर के, और हम इनसे भी इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंदे और खैरात का हकदार, असल हकदार कौन है। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ हाफिज़ तनवीर, जो सदर हैं अलखिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद के, और अलखिदमत फाउंडेशन 1990 में मुकामी तौर पर रजिस्टर हुई और मरकज़ी दफ्तर लाहौर में है। 9 इलाकाई दफ्तर हैं, 125 ज़िलाई दफ्तर हैं, 150 मुलाजमीन हैं। आफात से बचाव, हस्पताल, यतीम खाने, पीने का पानी और छोटे कर्ज़ों जैसे मंसूबे गरीब लोगों और नादार लोगों के लिए शुरू कर रखे हैं। और इस साल रमज़ान में इन्होंने यतीमों की कफ़ालत के हवाले से एक मंसूबा शुरू किया है जिसका हदफ 10,000 यतीमों की कफ़ालत है। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब उस्मान ज़फ़र, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं और तहकीकाती अफसर हैं वज़ारत इत्तलात और नशियात के। इन्होंने बड़ी दिलचस्प एक तहकीक की है जिसके मुताबिक रमज़ान में अरबों रुपए जो कि चंदा और खैरात में दिए जाते हैं, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो शिद्दत पसंद तंजीमों और जराइम पेशा अफराद की जेब में चला जाता है। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा प्रोफेसर सईद अख्तर साहब से, जो सदर हैं पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद के। प्रोफेसर साहब, असल मौजू की तरफ हम बराह रास्त आएँगे। यकीनन आपका इदारा भी बहुत काम कर रहा है, तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, आप समझते हैं कि ये चंदा और खैरात अगर पाकिस्तान के लोग और मुसलमान, दुनिया भर के मुसलमान सही इदारों के लिए वक्फ करें तो बहुत सी मुश्किलात कम हो जाएंगी? आपको कैसा रिस्पांस मिलता है चंदे का, ख़ासकर रमज़ान के महीने में? जी, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। मैं समझता हूँ कि रमज़ान का महीना एक बड़ा स्पेशल महीना है और जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला की रहमतें हर लिहाज से किसी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं कि वो क्या है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और हर आदमी जो है उसका दिल खुल जाता है, हर आदमी नेकी की तरफ माइल हो जाता है। तो हमारा तो तजुर्बा उसमें ये है कि लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी की तरफ माइल होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें कोशिश करते हैं कि किसी नेक काम में पार्टिसिपेट करें।
چونکہ میرا ڈائریکٹلی تعلق مریضوں کے علاج سے ہے، تو ہم اپنا جو پیسہ ہے، خاص طور پہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، جو کہ اکثر لوگ رمضان میں دینا پسند کرتے ہیں، ہم ان کو مریضوں کے علاج پہ لگاتے ہیں، اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ علماء سے فتویٰ لے کے کہ یہ پیسہ کنسٹرکشن پہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے، تاکہ بالکل جو جائز جگہ ہے جہاں وہ پیسہ لگنا چاہیے وہاں وہ لگاتے ہیں۔ اور اس معاملے میں میرا مائنڈ الحمدللہ بڑا کلیئر ہے، اور یہ میں لاسٹ 30 سال کے تجربے کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ہیڈ آف دا فیملی کا علاج کیا جو کہ ادروائز اس قابل نہیں ہے کہ علاج کروا سکے، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، تو اب وہی ہیڈ آف دا فیملی اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، ان کو پڑھا بھی سکتا ہے، ان کو کپڑے بھی دے سکتا ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز نے مجھے بڑا انفلوئنس کیا ہے۔ اور دوسری جس چیز نے مجھے بڑا زیادہ انفلوئنس کیا وہ یہ ہے کہ بیماری ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کسی گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، آدمی سو نہیں سکتا رات کو، لیکن بیماری اور غربت کا جو کمبینیشن ہے وہ ایک ڈیڈلیسٹ پاسبل کمبینیشن، مطلب آپ کا بچہ بیمار ہے، اور وہ چیز ہے جس نے ہمیں انسپائر کیا، ہمیں اس بات میں مجبور کیا کہ ہم کچھ کریں اس چیز کی۔ ہم جانیں گے پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی صاحب سے، جو سربراہ ہیں فیصل مسجد اسلامک سینٹر کے۔ یوسفی صاحب، ایک عام شہری کیسے تفریق کرے؟ 2 ہسپتال ہیں، ایک ہسپتال شدت پسند تنظیم چلا رہی ہے جس پہ دہشت گردی کے الزامات ہیں، مگر وہ ہسپتال میں وہ علاج کر رہی ہیں، زندگی دے رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہیں وہ دوسرے ادارے، فلاحی ادارے ہیں جن کا کوئی شدت پسندی سے تعلق نہیں۔ تو ایک عام شہری کیسے فرق کرے ان دونوں تنظیموں میں، اور اس کو چندہ اور خیرات کس کو دینا چاہیے؟ آپ کیسے سمجھائیں گے اسے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جو صالح عنصر ہے، کام کرنے والا عنصر ہے، اور معاشرے کو کچھ فلاح کی طرف لے جا رہا ہے، کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے، معاشرے کے افراد خود اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قومی اداروں پر سے عوام کا اعتماد اس قدر اٹھ گیا ہے، کب جہاں حکومت کا نام آتا ہے، کسی بڑے ادارے کا نام آتا ہے، لیتے وہ زکوٰۃ ہیں، خیرات ہیں، چلتے پھرتے ہیں 60 لاکھ کی گاڑی میں، 70 لاکھ کی گاڑی میں، اب کوئی آدمی ان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے گھبراتا ہے۔ ہمارے ہاں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ادارے بھی جو بظاہر بڑے نیک نیت نظر آتے ہیں، وہ بھی مس یوز کرتے ہیں عوام کے فنڈز کو، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بدک جاتے ہیں، اور کچھ شدت پسند لوگ یا دہشت گرد لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ریاستی سطح پہ ہمارے ادارے صحیح کام کرنا شروع کر دیں، پھر شاید پرائیویٹ اداروں کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن بنیادی معاملہ ہے کہ ہمارے اپنے ہسپتال دھیلے کا کام نہیں کرتے ہیں، مریضوں کو ڈسپلن کی گولی تک پیسوں سے دی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک عام آدمی کس طرح ٹرسٹ کرے ایک ایسے ادارے پر جس کے اوپر حکومت کا ٹھپا لگا ہوا ہے، جس پر قومی ادارے کا ٹھپا لگا ہوا ہے؟ بنیادی طور پہ سارے لوگ فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ پیسے برے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جانے چاہیے۔ یہ اربوں کا سرمایہ ہے، زکوٰۃ کے پیسے ہیں، فطرانے کے پیسے ہیں، کھالوں کے پیسے ہیں، عام ڈونیشنز ہیں، غریبوں کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو اپنے آپ کو پہلے آئیڈیل کرنا چاہیے۔ جب ہمارے ریاستی اداروں کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہاں پر کروڑوں کا کمیشن کھایا جاتا ہو جہازوں کے خریدنے میں بھی، جہاں پر سرکاری ہسپتال میں 2 پیسے کی دوائی نہ دی جاتی ہو، تو وہاں لوگ مجبوراً پرائیویٹ اداروں کو دیتے ہیں۔ جی جناب، حافظ تنویر صاحب، آپ بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ہیں اسلام آباد کے، اور بہت سے منصوبے چلا رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی سے اس کا تعلق ہے، تو آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عام شہری جو ہیں وہ شدت پسند تنظیمیں بھی وہی فلاحی کام کرتی ہیں، جب زلزلہ آتا ہے تو وہ بھی مدد کرتی ہیں، اسپتال بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو کیسے فرق کرے ایک عام شہری؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے پروفیسر صاحب نے بہت اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، روشنی ڈالی ہے۔ بنیادی طور پر تو یعنی جب ایک ڈیزاسٹر ہو جائے، کوئی آفت ہمارے سر پر آن پڑے، تو اس وقت ہم اس تفریق میں پڑ جائیں کہ اچھا جی اب کون سے شدت پسند ادارے ہیں اور کون سے حقیقی معنوں میں صحیح مدد کرنے والے ہیں، جبکہ ایک طرف لوگ ڈوب رہے ہوں، ایک طرف لوگ جل رہے ہوں، یا کوئی بھی ڈیزاسٹر اللہ نہ کرے جب ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس کی صحیح صورت تو وہی ہے جو پروفیسر صاحب نے فرمائی ہے کہ ہماری ریاستی مشینری اگر حرکت میں آئے اور وہ ٹھیک طرح سے نشاندہی کر دے، پہلے سے ہی نشاندہی ہو کہ یہ وہ لائنز ہیں، یہ وہ راستے ہیں، یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں کہ جو ٹھیک طرح سے نہیں ہیں، جو اس آڑ میں کوئی اور مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور یہ حقیقی معنوں میں
خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے موقعوں پر ہمیں پھر کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا، ریاستی اداروں کی آپ نے بات کی تو ریاستی اداروں نے حال ہی میں ایک فہرست بھی جاری کی ہے کالا دھن تنظیموں کی. وہ تنظیمیں جو پاکستان پہ جن پہ کام کرنے پہ پابندی ہے، چندہ اکٹھا کرنے پہ پابندی ہے، ان کی ایک بڑی تعداد ہے. اور یہ فہرست بڑے لہت و لال کے بعد اب حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم پہ سپریم کورٹ میں پیش کیا. اور اس کے مطابق جو کہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے کالا دھن تنظیمیں وہ 60 ہیں، اور جو کہ نگرانی جن کی جا رہی ہے وہ 1 ہے. اور کچھ تنظیمیں جو وزارت خارجہ نے جن کو فہرست میں منشن کیا وہ 171 ہیں. اور 10 تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ کالا دھن بھی ہیں اور ان پہ پابندی ہے پاکستان میں. تو یہ فہرست تو جاری ہو گئی. اس فہرست میں بڑی ایسی تنظیموں کے بھی نام ہیں جو کشمیر میں بھی کام کرتی ہیں، جو خیبر پختونخوا میں بھی کام کرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اس کالا دھن تنظیموں کی اس فہرست میں جن جن تنظیموں کا نام ہے ان کو چندہ نہیں دینا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں یعنی میں پھر وہی بات کروں گا کہ حکومت کو بھی یہ فہرست جاری کرتے ہوئے یقیناً بہت تحقیق سے اور ریسرچ سے کام حکومت نے بھی لیا ہوگا یا حکومتی آپ کی اداروں نے تحقیق کیا کہتی ہے؟ لیا ہوگا. لیکن میں اس میں یہی کہوں گا کہ اس میں بہت سوچ سمجھ کے نام ڈالنے چاہیے. اور محض اب پہلے تو آپ کہتے ہیں ریاستی ادارے اپنا کام نہیں کرتے، اب جب وہ کام کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کام کچھ صحیح نہیں ہے. میں کام کو غلط نہیں کہہ رہا. اب ریاست نے کام کیا ہے تو اصولی طور پہ آپ بطور ایک شہری اور بطور الخدمت فاؤنڈیشن کے ایک نمائندہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فہرست میں درج تنظیموں کو چندہ دینا چاہیے یا نہیں؟ تحقیق و تصدیق تو بات کی بات ہے، کیا آپ اس فہرست کو مانتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں؟ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں فرد کی بھی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ جب حکومت نے ایک نشاندہی کر دی ہے تو مجھے چندہ دیتے ہوئے، مجھے اپنا فنڈ کہیں بھی دیتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا یہ وہی تنظیم ہے جو اس لسٹ میں شامل ہے. آپ اس فہرست کا احترام کریں گے؟ جی ہاں، مجھے کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. جی بالکل. یہ ایک چیز ہے کیونکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس طرح کی فہرست بھی تیار کرنا اور پھر جاری کرنا. حکومت نے کر بھی دی ہے. آخر میں عثمان ظفر صاحب آپ سے وہی بنیادی سوال ہے کہ رمضان کے مہینوں میں آپ کے وزارت اطلاعات و نشریات نے بھی بڑی ایک تحقیق کی چندے کے حوالے سے، خیرات کے حوالے سے. اس تحقیق میں کون سے سوال تھے اور کیا جوابات ملے آپ کو؟ شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام پہ. منسٹری آف انفارمیشن کا ایک انیشیٹو ہے حق حقدار تک کے نام سے، جو عوام میں اویئرنیس پھیلا رہا ہے کہ جو آپ چندہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں دیکھ بھال کے دیں اور غور کریں دینے سے پہلے، چونکہ یہ نہ ہو کہ یہ جو رقم ہے یہ غلط ایلیمنٹس کو جا رہا ہے یا ان لوگوں کو جا رہا ہے جو شدت پسندی اور انتہا پسندی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک ہم نے میڈیا کیمپین بھی چلائی جو اسٹیٹ وائڈ ٹی وی پہ بھی رن ہوئی، پرائیویٹ ٹی وی نیٹ ورک سے بھی رن ہوئی جیسے آپ کے چینل پہ. اس کے علاوہ ہم نے نیشن وائڈ ریسرچ اسٹڈی کی، پہلی اس قسم کی ریسرچ ہوئی ہے پاکستان میں لوگوں کے چیریٹی پیٹرنز کو دیکھنے کے لیے. اور ہمارے ریزلٹس کے مطابق کچھ بہت انٹرسٹنگ فگرز آئے ہیں ہمارے پاس. آج سے پہلے جتنے بھی جو پریویس ایسٹیمیٹس تھے 250 ارب یا 2 سے 250 ارب روپے سالانہ چیریٹی ڈونیشن سالانہ پورے سال. جی ہماری ریسرچ کے مطابق، حالانکہ ابھی بالکل یہ شروع کے ریزلٹس ہیں، کوئی 600 سے 650 ارب روپے سالانہ پاکستانی عوام جنریٹ کرتی ہے چیریٹی میں. اس میں سے 400 سے 450 ارب صرف رمضان کے مہینے اکیلے میں ہوتے ہیں. اچھا، اب بہت اچھی بات ہے، بہت کھلا دل ہے ہمارا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری ریسرچ کے مطابق صرف کوئی 24% لوگ کچھ حد تک غور کرتے ہیں اور 24% لوگوں کو تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پیسے کدھر جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی عوام میں سے تقریباً کوئی ہاف جو ہے آپ کی پاپولیشن بہت کم انکوائری کرتی ہے کہ کدھر ان کے پیسے جا رہے ہیں اور کدھر ان کا چندہ کیا صحیح مقاصد کے لیے جا رہا ہے یا غلط مقاصد کے لیے. اور کچھ ہماری جو بات چیت ہوئی ہے سیکیورٹی ایکسپرٹس کے ساتھ، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ، ان کے مطابق کوئی تقریباً 15 سے 20% یہ جو اماؤنٹ ہے چیریٹی کی یہ کالا دھن تنظیمیں استعمال کرتی ہیں، جس کے مطابق کوئی تقریباً اگر آپ اندازہ لگائیں 100 سے 150 ارب پوٹینشلی دہشت گرد و شدت پسند اداروں کو جا رہا ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑی ایک الارمنگ ایک فگر ہے کہ ہم اپنی ہی بربادی کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں. یہ اپنی ہی بربادی کے حوالے سے یہ بڑا اہم آپ نے نکتہ اٹھایا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر یہ سوال کریں گے کہ ایک عام آدمی، ایک عام شہری، ایک عام مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور اس کے سامنے سے ایک چادر گزرتی ہے تو اس کو کیا معلوم کہ اس کے 10 روپے اور 20 روپے جو وہ پھینک رہا ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ آخر چندہ اور خیرات کا اصل حقدار کون ہے، اور خاص کر رمضان کے مہینے میں. ہمارے ساتھ ایک ماہر بیٹھے ہیں جن کی تحقیق کے مطابق 150 سے 200 ارب روپیہ
جو پاکستانی ہیں وہ چندہ اور خیرات کرتے ہیں، اور یہ پیسہ شدت پسند تنظیموں یا دہشت گرد تنظیموں یا کالا دھن تنظیموں کی جیب میں جاتا ہے، جن کا استعمال کر کے وہ ہمارا ہی خون بہاتے ہیں۔ عثمان، یہ بڑی آپ نے خوفناک بات کی ہے کہ ہم اپنی بربادی کا سماں خود کر رہے ہیں اس چندے کے غلط استعمال سے یا پھر انجانے میں۔ تو سوال وہی ہے کہ ایک عام شہری آخر 10 روپے 20 روپے دیتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھے، اور آخر کیسے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس کا پیسہ غلط ہاتھوں میں نہیں جا رہا؟ متی، میرے خیال سے ایک ہمارا اسپیشلی اب جو ہے ایک کلچر آ گیا ہے کنوینئنس کا، کہ بس ہماری نیت اچھی ہے، ہماری نیت صاف ہے، اس کے علاوہ یا اس کے بیونڈ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پیسے کدھر جا رہے ہیں، کدھر خرچ ہو رہے ہیں۔ ہم سوال نہیں پوچھتے ان لوگوں سے جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں صرف یہ کافی ہے کہ بس بھئی اگر میرا دل صاف ہے اور اگر میں نے اچھی نیت سے پیسے دے دیے ہیں کافی ہے۔ میرے خیال سے یہ انکمپلیٹ ہے۔ ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ ریاست جب اقدامات بھی کرتی ہے اس سے بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ ہماری ریسرچ کے مطابق ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی اگر ایسی فہرست بنائی جائے کالا دھن تنظیموں کی تو کیا لوگ اس پہ عمل درآمد کریں گے، اور لوگوں کا یہ رسپانس تھا کہ ہاں بالکل بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت کو اس قسم کی چیزیں کرنی چاہیے اور ایسی لسٹ آنی چاہیے، لیکن اسی وقت لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس لسٹ پہ بھروسہ نہیں کرتے چونکہ حکومت کی ہے۔ تو میرے خیال سے ذاتی ذمہ داری کی بہت سخت اہمیت ہے۔ مگر حکومت نے بھی دیکھیں بڑے نیم دلانہ اور ہاف ہارٹیڈ طریقے سے، اب دیکھیں انگریزی میں آپ نے فہرست دی، وہ بھی سپریم کورٹ کے دباؤ پہ دی، پھر آپ انگریزی میں ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں، آپ پھر اردو میں فہرست جاری کریں، اخباروں میں اس کی اشاعت کریں، ویسے آپ اتنے بڑے بڑے اشتہار دیتے ہیں، اس فہرست کا بھی اشتہار لگا دیں، اور پھر میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فہرست کو چھاپے، اردو میں چھاپے اور بغیر اشتہار کے چھاپے۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے، ذمہ داری تو بہت سے اداروں کی ہے، مگر سوال وہی ہے کہ ایک عام مسلمان سے، غریب آدمی سے آپ اس کے دل کا سکون بھی چھین رہے ہیں، جو وہ 10 روپے 20 روپے ایک کسی گلے میں ڈال کے حاصل کرتا ہے، کبھی وہ کسی پیر کے مزار کے ڈبے میں ڈال کے، کبھی مسجد میں گزرتی چادر میں ڈال کے، تو وہ سکون بھی آپ اس غریب آدمی سے چھین رہے ہیں۔ کیا کرے وہ بندہ؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سکون چھیننے کی بات نہیں ہے، آپ بالکل اپنا دل کھول کے پیسے دیں، صرف غور و فکر کریں کہ وہ پیسے کیسے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، وہ سب سے پہلے حقدار ہیں۔ یہ آپ کا یہ مذہب میں بھی مطلب آپ کا بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کسی ادارے کو نہیں دینی بلکہ ایک ایسے انسان کو دینی جس کو آپ خود جا کے آپ تحقیق کر کے جانیں کہ کیا وہ حقدار ہے ان پیسوں کا یا نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ایک مذہبی فریضہ بھی ہے اور ساتھ آپ کی ایک سوشل ڈیوٹی بھی ہے۔ چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی صاحب ہیں، آپ اسلامک سینٹر کے ہیڈ ہیں۔ ایک عام مسلمان جو کہ 10 اور 20 روپے دے کے وہ بڑا دل کا سکون اسے ملتا ہے، اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیے جتنا وہ استطاعت رکھتا ہے، اور دعا کرتا ہے کہ اس کا یہ چندہ جو ہے یا خیرات قبول کرے، تو آخر اس شخص سے وہ کیسے آپ اس کو بتائیں گے کہ کہاں پہ چندہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اور خاص کر فطرانہ کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو فطرانہ کی رقم ہے جو آپ عید پہ جو نماز سے پہلے ہی دی جانی ہوتی ہے اس کو کیسے خرچ کیا جائے کہ لوگ اپنی بربادی کا سماع نہ کریں بلکہ اپنی زندگی بچائیں؟ تو اس کے بارے میں دیکھیے، اس بارے میں بنیادی طور پہ ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ ادا کرنے والا آدمی اپنی پیمنٹ کے بارے میں اتنا بے خبر نہیں ہوتا ہے۔ یہ شاید ہمارا اندازہ میری رائے کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ جو 10-20 روپے دینے والے ہیں وہ بھی اتنے بے پرواہ نہیں ہیں، اور جو ہزاروں لاکھوں دیتے ہیں وہ بھی اتنے بے پرواہ نہیں ہیں۔ ان اداروں کو کہاں سے فیڈنگ ہوتی ہے، میرے خیال میں ہمارے بڑے جاننے والے لوگوں کی اس کی بخوبی علم بھی ہے۔ ہم سیاسی بنیادوں پر کہاں سے پیسے بڑے انداز میں اکٹھے کرتے ہیں، ہم مذہبی اور ہمدردی کا لبادہ اور کس طریقے سے لوگوں کے جیبوں سے پیسے توڑتے ہیں۔ یہ وہ 10 اور 20 روپے والا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ وہ 10-20 والا تو جانتا ہے کہ یہ چندہ لینے والا کون آدمی ہے۔ میں کسی مسجد میں جب چندہ دیتا ہوں تو میری نظر ہوتی ہے کہ چادر پکڑے ہوئے شخص کون ہے، یہ پیسے کہاں لے کے جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ اصل میں عوام کو یہ اعتماد دینے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ بحیثیت قوم کے ہم ان کے سامنے ایک قابل اعتماد لوگ اور قابل اعتماد ادارے پیش کریں۔ جب ایک عام شہری اپنی ریاست پہ اعتماد نہیں کرتا ہے، اپنی حکومت پہ اعتماد نہیں کرتا ہے، قومی ادارے پہ اعتماد نہیں کر سکتا ہے، تو وہ لے دے کے ظاہر بات ہے جو آدمی اس کی نظر میں زیادہ شریف نظر آئے گا اسی پر اعتماد کرے گا۔
ہمیں اصل میں الٹرنیٹ پیش کرنا ہے بحیثیت قوم کے. جب تک ہم عوام الناس کے سامنے ایک قابل اعتماد فرد اور ادارہ نہیں پیش کریں گے اس وقت تک ہم یہ راہ نہیں روک سکتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. افراد پیسے دینے والا آدمی 100 بار سوچتا ہے کہ میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے. اگر علماء کرام کو مزید توجہ دلا دی جائے کہ وہ جیسے فطرانے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تو حقیقت میں آپ کے قریب رہنے والے غریب اور محتاج لوگوں کے لیے کھانے کا لقمہ ہے. ہم یہ رقم کسی ایسے ادارے کو دے دیں جو خود بذات خود بلینر ہو, جس کے انتظامی خرچات پر اربوں روپے خرچ, چاہے وہ فلاحی ادارے کیوں نہ ہو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فطرانے کی رقم جو ہے کسی ادارے کو نہیں دینی چاہیے اور بنتی بھی نہیں. میری رائے تو یہ کہ واجب صدقات جو مگر ایسا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کمپلسری جو زکوٰۃ صدقات کئی ادارے ہیں وہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ یہ فطرانہ جو ہے فلاں مسجد کو دے دیا جائے, ادارے کو دے دیا جائے. ان فتووں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ فتاویٰ تو اب میں کسی علمی ادارے کے بارے میں یہاں سے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا ہوں کہ کس نے کوئی ایسا مس یوز کیا ہے اپنے اختیار کو. لیکن فطرانہ آپ کہتے ہیں کہ لیکن انڈیویجول کے لیے فطرانہ نہیں, زکوٰۃ کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ افراد تک پہنچایا جائے. اگر افراد کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آپ پھر اداروں کو دیں. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ان اداروں نے یعنی آپ قربانی کی کھال بھی ایک ادارے کو دے دیں, آپ فطرانے بھی ادارے کو دے دیں. نہیں ہونا چاہیے ایسا. نہیں ہونا چاہیے. تو میرے محلے کے غریب کہاں جائیں گے؟ تو کھال کا کیا کریں پھر؟ غریبوں کو دیں کہ وہ خود بیچ کے جو ہے دکانوں میں بکتی ہیں. نہیں دیکھیے وہ ادارے بھی تو بیچتے ہی ہیں. ہاں آخر ان اداروں میں یہ بڑا دلچسپ آپ نے بات کی ہے کہ یہ کھالیں نہ تو سیاسی جماعتوں کو دینی چاہیے نہ یہ کسی مساجد میں دینی چاہیے. غریب افراد کو کھال دینے کے جا کے بیچ کے آپ کھا لیں. اگر کوئی ادارہ ان سے خریدنا چاہتا ہے خرید لیں, 100-50 روپے 200. کھالوں کے خریدنے کے لیے مراکز موجود ہیں, وہاں بکتے ہیں, وہ وہاں خریدی جا سکتی ہیں, اس کی پیمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ کھالوں کا بھی صرف نہیں ہے. خود عمومی طور پہ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے جو افراد محروم ہو گئے ہیں وہ بے بس رہتے ہیں. ایک آدمی کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا ہے لیکن ایک بلینر ادارہ ہے وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے اپنے پاس لے آتا ہے. کبھی ان اداروں کی یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے. ہم اپنے آپ کہہ رہے ہیں کہ کھالیں سیاسی جماعتوں کو بھی نہیں دینی چاہیے. میں تو کہتا ہوں نہیں دینی چاہیے. میں پھر رفاہی اداروں کی حیثیت اور ہے, سیاسی جماعتوں کی ادارے اور حیثیت اور ہے. ان کو تو بالکل نہیں دینی چاہیے. لیکن حافظ تنویر صاحب چونکہ الخدمت کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے بنتا ہے اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بڑی قربانی پہ ان کا تعلق کھالوں سے بنتا ہے اور کراچی میں بڑے بڑے دنگا فساد بھی ہوئے ہیں ان کھالوں کے اوپر. تو کیا ایک سیاسی جماعت کو ایک کھالوں کا کاروبار کرنا چاہیے؟ کاروبار سے مراد یہ کہ اکٹھی کرنی چاہیے. کیا وجہ ہے, کیوں سیاسی جماعتیں کھالیں اکٹھی کرتی ہیں؟ میری گزارش یہ ہے جی کہ یعنی کھالوں پہ بھی میں بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو آپ ایک عام آدمی کی بات کر رہے ہیں اور کہ یہ فنڈز جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ انڈیویجولز کو دینے چاہیے اور وغیرہ وغیرہ, تو دیکھیں یہ 20 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے اور اس میں اگر میں آج ڈھونڈنے نکل جاؤں ایز این انڈیویجول اپنے پڑوس میں ڈھونڈنا جائیں, نہیں اپنے پڑوس میں ارد گرد پڑوسی کا حق ہے. میں یعنی بینگ الخدمت فاؤنڈیشن کے ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے سے میں آپ کو یہ بتاؤں, بلکہ ظاہر ہے فگرز موجود ہیں, ہر چیز رپورٹس موجود ہیں کہ ایسے اداروں کی کمی نہیں ہے کہ جہاں آج فطرانہ پہنچا ہے اور آج ہی کسی حقدار تک پہنچ گیا ہے الحمدللہ. یعنی کم از کم میں الخدمت کے بیہاف پہ تو یہ کہتا ہوں ڈاؤٹ نہیں کر رہے, میں ویسے طریقہ کار کے صرف بات کر رہے ہیں, وہ کسی کی انٹیگریٹی پہ ادارے کی ڈاؤٹ نہیں کر رہے. ممکن ہے کہ ہر آدمی کے لیے یہ پاسبل نہ ہو اور لوگ اپنی آسانی کے لیے کہ چلے میں اپنی زکوٰۃ اپنا فطرانہ اس تنظیم کو جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تھوڑی سی فائن لائن ہم نے ڈرا کرنی ہے. میں اس پہ پرسپیکٹو میں ڈالنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس پہ تو کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جہاں ممکن ہو آپ اپنے آس پاس, چونکہ قرآن نے اور حدیث نے ہمیں بڑے اسپیسیفکلی بتا دیا کہ اس کے حقدار کا آرڈر کیا ہے, بھائیوں کو بہنوں کو فیملی میں دے دیا, پھر پڑوسی ہو گئے. اچھا, لیکن اس کا ایک اور سائڈ بھی ہے نا کہ جیسے کچھ ادارے ہیں, مثال کے طور پہ ہم اپنے ادارے کی بات کرتے ہیں, تو اگر ہمیں لوگ چندہ نہیں دیں گے, ہم اپنا ساری زکوٰۃ میں اپنے ادارے کو دیتا ہوں, میں اپنی جیب سے, میرے دوست ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک پیسہ بھی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا, تو وہ الحمدللہ ان کا ٹرسٹ بن گیا. اچھا, تو اگر جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ اداروں کو نہیں دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ادارے کہاں جائیں گے. پھر کراچی میں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب لاکھوں لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, لوگ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اسٹیٹ کی سپورٹ بھی چاہیے, لوگوں کی سپورٹ بھی چاہیے. آئی تھنک جو لائن ہمیں ڈرا کرنی ہے وہ یہ ڈرا کرنی ہے عام لوگ نہیں, ایک تو عام لوگ اور دوسرا یہ کہ کس کو دے رہے ہیں آپ, ہو آر دا پیپل ایکچولی.
اگر ایک آدمی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس کا جو پورا ڈیٹا دیکھیں آپ، اب جیسے یہ بڑا سچی بات کہی کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کا کہ اوور ہیڈ 40-50% 70% ہے، غریب پہ اب ہمارے ادارے کا 7% اوور ہیڈ ہے. 7% اوور ہیڈ کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ ہماری اپنی ہے نہ کوئی کمرہ کرائے پہ لیا ہوا ہے جہاں پہ ہم مسئلہ الخدمت کے بھی بہت سے رضاکار ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں جو لائن ڈرا کرنی پڑے گی نا وہ یہاں پہ ڈرا کرنی پڑے گی کہ ہو آر دا پیپل. جیسے آپ نے بات شروع کی، اب اس میں اب یہ لسٹ آپ کے پاس ہے، میں ایک سٹیزن ہوں، مجھے آج یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ایسی کوئی لسٹ بھی چھپی ہوئی ہے کہ نہیں چھپی ہوئی. دیکھیں نا، یہ تو ایک آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، تاکہ کل کو کوئی ان لوگوں میں سے میرے پاس کوئی آدمی چلے میں اب ڈائریکٹ آپ سے سوال کرتا ہوں. اس لسٹ میں اگر پہلی تنظیمیں ہیں، لشکر جنگی ہے، سپاہ محمد پاکستان ہے، جیش محمد ہے، لشکر طیبہ ہے، سپاہ صحابہ پاکستان ہے، تحریک جعفریہ پاکستان ہے، تحریک نفاذ شریعت محمدی ہے، القاعدہ ہے، تحریک اسلامی ہے، ملت اسلامیہ ہے، خدام الاسلام، بہت سی لمبی فہرست. اگر یہ تنظیمیں ہسپتال بناتی ہیں، یہ تنظیمیں مدرسہ بناتی ہیں، یہ تنظیمیں جو ہیں جو ہے اس طرح کے یتیم خانہ بناتی ہیں، تو کیا ان کو چندہ دینا چاہیے یا نہیں؟ اب میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اصل میں اناؤنس کرنے والی باڈی جو ہے پہلے اپنے اعتماد کو پیدا کرے کہ لوگ ان پہ ٹرسٹ تو کریں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. لوگوں کا مفت علاج ہو رہا ہے، وہ تو بیچارے جائیں گے اگر عمارت بن گئی ہے. میں عرض کر رہا ہوں جو آپ نے لسٹ کے نام سنائے ہیں، یہ وہ نام ہیں جن کی سرپرستی ہمارے ذمہ دار لوگ ہی کرتے رہے ہیں. اب وہی ذمہ دار کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں. اچھا نہیں، ذمہ دار سے مراد ہمارے ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں. کس طرح بات چھپی ہوئی ہے؟ حکومتیں کرتی ہیں، ہمارے ادارے کرتے ہیں، ہماری ایجنسیز کرتی ہیں، اور پھر ہمارے سامنے لسٹ لے آتے ہیں کہ جی یہ تو چور ہیں. بھائی ان چوروں کی سرپرستی آپ ہی تو کر رہے تھے. ان کے خلاف کارروائی کس نے کرنی ہے؟ آپ نے کارروائی کرا. ہسپتال بنانے کی اجازت کس نے دی؟ میں کیسے اعتماد کروں حکومتی یا سرکاری ادارے کے اس لسٹ پہ جو خود چوروں کی سرپرستی کرنے والی بھی انہی کے اندر میں سے ہیں؟ اب میں ان پر اعتماد کیسے کروں؟ میں تو کہتا ہوں کہ شاید یہ جھوٹ بول رہے ہوں. بدگمانی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. اگر سرکاری ریاستی ادارے اپنا ایک آئیڈیل پیش کریں، اپنا ایک معیار پہلے بنا لیں، اپنے اوپر اعتماد کی ایک فضا قائم کر لیں، پھر لوگ کہیں گے ہاں جی حکومت نے کہا. عثمان، آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ ریاستی اداروں کی ناکامی کتنے فیصد ذمہ دار ہیں اس تمام صورتحال کے کہ 150 سے 200 ارب روپیہ شدت پسند تنظیموں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں؟ ریاستی ادارے کس حد تک ناکام ہیں اس کو روکنے میں؟ متی صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ریاستی اداروں کی ایک تو افیکٹونیس ہوتی ہے کریک ڈاؤن میں، لیکن کالعدن تنظیمیں آپ بھی جانتے ہیں اپنے نام ہر وقت ری رجسٹر کر رہی ہوتی ہیں. جس طرح وہ ٹیکٹکس کانسٹنٹلی اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہتے ہیں، مشکل ہوتا ہے ریاست کے لیے کہ آپ کنٹینیوسلی ان کو فالو کریں، ان پہ کریک ڈاؤن کریں. اور ادھر ہی میں پھر سے بات کروں گا ذاتی ذمہ داری کی. ٹھیک ہے، ریاست کی اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ بالکل انہوں نے ایسی تنظیموں پہ انہوں نے بین لگانے ہیں، کریک ڈاؤن کرنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا ہمارا اپنا کیا ہماری اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اگر مثال کے طور پہ اگر ہم کسی ہسپتال کو چندہ دیتے ہیں، کیا ہم نے خود اس ہسپتال جا کے ہم نے کبھی ادھر وزٹ کیا ہے، دیکھا ہے کہ ہمارے پیسے کدھر خرچ ہو رہے ہیں؟ کسی اگر ہم مدرسے اگر ہم جا کے پیسے دے دیں، کیا ہم خود ادھر جا کے انکوائر کرتے ہیں؟ کیا ہم کوئی فائنینشیل ریسیٹ یا ٹرانزیکشن؟ مگر عثمان، یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ پیسے صحیح خرچ ہو رہے ہیں یا نہیں. جو شدت پسند تنظیمیں یا اگر یہ تنظیمیں کوئی فلاحی ادارے چلاتی ہیں تو وہ بھی صحیح چلا رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک چلا رہے ہیں، وہ کوئی کرپشن نہیں کر رہے ہوں گے، تبھی لوگ انہیں دے رہے ہیں. تو تبھی تو لوگ انہیں دے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ یہ سب فلاحی ادارے چلا کے اپنی ساکھ اور اپنا امیج وہ پیش کریں جو اصل میں وہ ہے نہیں؟ بالکل ایسی اس چیز کا نہیں، ایسی اجازت بالکل نہیں ہونی. کیوں ایسی اجازت ہونی چاہیے؟ ایگزیکٹلی جی، میں یہی کہہ رہا ہوں. کیا کالعدن تنظیموں کو ایسے فلاحی ادارے بنانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. اگر حکومت سمجھتی ہے اور صحیح معنوں میں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ حکومت عوام کو بھی یہ اعتماد پرووائڈ کرے کہ واقعی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور عوام بھی اس کو ٹھیک سمجھے، پھر کارروائی بھی کرے، اور پھر کارروائی کرے، پھر کرائیٹیریا بنائے. یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا جو ہے مصباح الرحمان صاحب کہ حکومت خود سرپرستی کرتی رہی ہے اور کریڈیبلٹی اور ساکھ کا مسئلہ ہے. اس میں سوری میں بات کہ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے. لیکن ایک دفعہ جب حکومت نے ایک لسٹ چھاپ دی
تو لا آف دا لینڈ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. مگر اس فہرست پہ بھی ابھی ضرورت ہے کہ نہیں اس کو وہ بالکل اردو میں ٹھیک چھاپا ہے, جائے, بالکل ٹھیک ہے, اخباروں میں اس کی نہیں, تشریح کی جائے, مگر میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں, اور مقامی زبانوں میں بھی اس کو چھاپا جائے اور ترسیل کی جائے, ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. ایسا ہو نہیں رہا بظاہر. لیکن کچھ حد تک دیکھیں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. ابھی پنجاب پولیس نے اس فہرست کے حوالے سے حکومت نے سوائے سپریم کورٹ میں انگریزی کی یہ فہرست پیش کرنے کا کچھ اور کیا؟ ابھی جیسے میں ابھی بتایا تھا پچھلے ہفتے پنجاب پولیس نے چلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں عثمان صاحب, اور اس کا جواب پھر وقفے. اس کا حقدار ہے, کیا فلاحی اداروں کو یہ چندہ بغیر تصدیق کے, سوچے سمجھے بغیر اور معلومات حاصل کیے بغیر دے دینا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے جیب سے فلاح کے لیے نکلا ہوا پیسہ عوام کے خون اور قتل و غارت کا باعث بن رہا ہے؟ یہ وہ سوال جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ظفر جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں وزارت اطلاعات و نشریات کے. عثمان, سوال یہی ہے کہ اس انگریزی کی فہرست کو سپریم کورٹ میں تو پیش کر دیا گیا, مگر کیا حکومت جو ہے اس فہرست کو مزید تشہیر نہیں کر سکتی ہیں سندھی زبان میں, بلوچی زبان میں, پشتو زبان میں, جتنی علاقائی زبانیں ہیں, اردو زبان میں, قومی زبان میں, تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کو چندہ نہیں دینا؟ اور پھر یہ تحقیق کرنا کہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ ان تنظیموں کے کون کون سے فلاحی ادارے کہاں کہاں پہ چل رہے ہیں جن کو چندہ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ ایک پبلک ریلیشنی, ایک تعلقات عامہ کا کام کیا جا رہا ہے اور اصل میں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. تو اس حوالے سے حکومت نے کتنے کام کیے ہیں؟ کچھ جو جن کا ہمیں پتہ ہے, جیسے میں بھی بتا رہا تھا آپ کو بریک سے پہلے, پچھلے ہفتے پنجاب پولیس نے بڑا ایک میجر کریک ڈاؤن کیا ہے. جو چندے کے جو ڈبے ہیں, انلیگل ڈونیشن باکسز ہیں جو آپ دکان میں دیکھتے ہیں لاہور میں, انہوں نے 2000 ایسے انہوں نے باکسز پکڑے. اور کچھ تحقیقات جو بیسک تحقیقات ہیں ان کے مطابق ان باکسز میں سے مہینے کے حساب سے کوئی 20 سے 30 ہزار روپے بنتے تھے. تو کچھ حد تک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں لسٹ بھی ہو رہی ہے. اوبیسلی آپ انٹیریئر منسٹری کے ریپرزینٹیو مجھ سے بہتر اس پہ بات چیت کر سکتا ہے. ہم نے جو کیمپین بھی بنائی ہے وہ بھی اسی چیز کی وجہ سے بنائی ہے کہ ہم کچھ حد تک عوام کے اندر آگاہی پھیلائیں. لیکن میں متی صاحب میں پھر سے اسی بات پہ ہی آؤں گا کہ ہماری اسٹڈی کے مطابق 48% عوام یا بہت کم غور کرتی ہے یا بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتی کہ ان کے پیسے کدھر جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بہت ایک الارمنگ فگر ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, ریاست کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن کیا عوام کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم جو چیریٹی دے رہے ہیں کس طرح دے رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے ہی اپنے پیسے ہیں؟ تو ہمارا ایک حق بنتا ہے کہ ہم انکوائر کریں کہ ہمارے پیسے کدھر جا رہے ہیں. اور اس لاپرواہی کا ہمیں کچھ حد تک ہمیں مٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کو بھی اور عوام کو بھی. حافظ تنویر صاحب, کراچی سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کھالوں کے اوپر, فطرانے کے اوپر اور رسیدیں لے کے زبردستی بھی فطرانہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو جماعت اسلامی کراچی میں کس طرح چندہ اکٹھا کر رہی ہے؟ کیا وہ بیٹھ کے اپنے فلاحی اداروں میں انتظار کر رہے ہیں یا وہ بھی رسید بکیں لے کے گلیوں کوچوں میں پھر رہے اور چندہ اور فطرانہ اکٹھا کر رہے ہیں؟ میں پہلے تو ذرا ایک اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹی سی بات عثمان صاحب کی اس بات پہ کروں گا کہ عوام جیسے انہوں نے 48% کے ایک فگر دی ہے کہ بالکل بغیر سوچے سمجھے ہی آنکھیں بند کر کے دے دیتے ہیں. ممکن ہے ایسی کوئی فگر ہو بھی, لیکن ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے. مگر ایک سیکنڈ یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا. اس میں تھوڑا سا اپنے سیمپل کی وضاحت کر لیں گے کہ یہ جو آپ نے جتنی ریسرچ کی ہے اس میں سیمپل کتنا بڑا تھا اور کون لوگ تھے؟ یہ بیسکلی نیشن وائڈ سیمپل تھا. یہ 40 ڈسٹرکٹس نیشن وائڈ میں ہوا ہے. سارے آپ کے صوبے, سارے آپ کے علاقے ریپرزینٹیو ہیں اس میں. کراچی بھی اس میں آتا ہے, سندھ, پنجاب, ساری آپ کی پروونسز آتی ہیں. تو یہ ایک نیشن وائڈ ہم نے اسٹڈی کنڈکٹ کی. کتنے لوگوں کو آپ نے انٹرویو کیا اس وقت؟ جو ہمارا جو سیمپل سائز ہے تقریباً 5500 کا ہے. 5500 کا, ٹھیک ہے. 5500 پورے پاکستان سے آپ نے انٹرویو کیا. جی جی جی. اور جس کے بعد آپ ان جس کے بعد ہمیں نتائج پہنچے. جی بارہ, یہ تو بہت سیمپل چھوٹا ہے. لیکن جتنی بھی آپ نیشن وائڈ سیمپلز, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, جتنی بھی آپ نیشن وائڈ اسٹڈیز جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, زیادہ تر ان کا سیمپل سائز 2500-3000 کے بعد جب ہوتا ہے تو وہ آپ نیشن وائڈ اسٹیٹسٹکلی ریلیونٹ ریپرزینٹیو سیمپل سائز سے کہتے ہیں. تو اس حساب سے چلیں تنویر صاحب, سیمپل تو ان کا ہو گیا, اس پہ بات ہم نہ کریں, وہ تو بہتر ہے. مگر میں جماعت اسلامی کی کیا حکمت عملی ہے کراچی میں جو حالات ہیں ان کے تناظر میں؟ جماعت اسلامی پہلے کیا کرتی رہی ہے اور اب کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, الخدمت فاؤنڈیشن کا میں تو ذکر کروں گا. جماعت اسلامی جو کھالیں لیتی ہے الخدمت کو دیتی ہے نا, ٹھیک ہے, اپنی سیاسی فنڈنگ تو نہیں کرتی ہوگی اس سے. نہیں, وہ ظاہر ہے کہ وہ فلاحی کاموں کے اوپر ہی وہ بھی. آپ کی پارٹی جو ہے جماعت اسلامی وہ بھی تو یہ کام کر رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. آج کل تو ہمارا خاص طور پر جو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ آرفنس کے اوپر کر رہے ہیں, یتیموں کے اوپر. جی, یتیم بچوں, کفالت. اور میں اصل میں جو لنک کرنا چاہ رہا تھا, منصوبے کا نہیں پوچھ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ
किस तरीके से चंदा इकट्ठा किया जाता है और जमात इस्लामी की क्या पॉलिसी है इस हवाले से? नहीं, हम तो ज़ाहिर है कि देखिए, धौंस धांधली और ज़बरदस्ती तो वही करता है कि जिसके पास दिखाने के लिए और ऑन द ग्राउंड और ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम मौजूद नहीं होता, वो कोई आप लोग गलियों में जाते हैं या नहीं? हमारे तो लोग काम को देख के हमें देते हैं, हमारे तो ऑफिस में आके जाके ऑफिस में भी आते होंगे, लेकिन क्या एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी जमात इस्लामी के वर्कर घर घर जाके चंदा लेते हैं या नहीं? नहीं, हम अप्रोच करेंगे, डोनर्स को करेंगे, अहले खैर हजरात तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे, टेलीफोन अपना करते हैं, लिटरेचर पहुंचाएंगे, अपना टेलीफोन करेंगे, खतूत लिखते हैं, अपनी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं। अब जैसे देखें ना, ये 2014 की रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट नहीं जमा करते हैं। नहीं, उस तरीके से नहीं है कि हम कुछ हमें नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, जो कि ऐसी बात खुदा ना खास्ता ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि लोग हमारे ऊपर तो एतमाद करते हैं, हमारे काम को देखते हैं। और उसकी प्रोफेसर यूसुफ साहब, फितराना भी गली गली इकट्ठा करने की खबरें आई हैं और इनके उन पे इल्ज़ाम लगा और वो से उनके कारकुन भी पकड़े गए हैं, तो क्या ऐसे इकट्ठा किया जा सकता है फितराना? आप इस सवाल से क्या कहेंगे और लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, फितराना इस तरीके से इकट्ठा करना कोई पसंदीदा अमल नहीं है। बुनियादी तौर पे हर आदमी को अपने फितराने की रकम अपने इर्द के लोगों पर खर्च करनी चाहिए, इंडिविजुअल, और या वो इदारा जो उनके नज़दीक काबिल एतमाद हो। काबिल एतमाद इदारों को भी रकम दी जा सकती है अगर वो ज़रूरत महसूस नहीं करते क्या हैं। सियासी जमातों को ये चंदा इकट्ठा करना चाहिए अपनी फलाई इदारों के लिए? मेरे ख्याल में सियासी जमातों के लिए तो ये हुकूमती पॉलिसी होनी चाहिए कि पर पाबंदी लग जाए, लेकिन कुछ इदारे जो सियासी जमातों के साथ रिलेटेड होते हैं उनका सिस्टम अकाउंट्स बिल्कुल अलग होता है। जहाँ तक मैं अलखिदमत को जानता हूँ, होना तो यही चाहिए। अलखिदमत को मैं जहाँ तक जानता हूँ, या इस नाम से जितने इस तरह और इदारे भी कई होंगे, कि जहाँ पर फितराने की रकम ख़ास एक फितराने के मद में इकट्ठी होती है, ज़कात की रकम एक ज़कात के मद में इकट्ठी होती है। शौकत खानम है एक हमारे सामने मिसाल है, शौकत खानम का इदारा है, बिल्कुल वेल रिकग्नाइज्ड इदारा है, वो भी अलहदा है तहरीक इंसाफ की पार्टी से। एक मिनहाजुल कुरान के कुछ मामलात क्लियर नहीं थे क्योंकि वो इकट्ठे हर चीज़ इकट्ठी हो रही थी, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासी कारकुनों को, सियासी जमात के, यानी आप कहते हैं ये नापसंदीदा है, मगर आप ये नहीं कहते कि गलत एक्टिविटीज़ के लिए नापसंदीदा है, लेकिन अगर एक आदमी सियासी कारकुन है और वो लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकता है तो उसके ऊपर ये कदगन नहीं लगाया जा सकता है कि आप चूँकि सियासी कारकुन हैं लिहाजा आपने नेकी काम नहीं करना है। नहीं, इसका मतलब है कि जो फलाई इदारे हैं वो सियासी जमातों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। सियासी जमातों के मुतासरीन या मुताल्लिकीन जो हैं उनके इदारे हैं रिफाई इदारे, और वो रिफाई इदारे अपने मामलात चलाने में खुद मुख्तार होने चाहिए, सियासी जमात के असरात से उनको महफूज होना चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी तो डोनेशन मांगते हैं, अगर आपको सियासी जमातें भी डोनेशन देती हैं आप ना तो नहीं करेंगे? नहीं, सियासी जमातें हमें डोनेशन नहीं देती, हमें तो वो इंडिविजुअल्स देते हैं ज़्यादातर जो हमारे डोनर्स हैं, जो काम देख चुके हैं हमारा, उनको 100% यकीन है कि ये जो उनका पैसा इधर से उधर नहीं हो सकता। मैं मतलब अमेजिंग, हमारी कौम को अल्लाह सुब्हान ताला ने अजीब दिल दिया है। मैं मरीज़ देख रहा होता हूँ तो लोग आते हैं, कहते हैं ये 10 लाख रुपए रख लें। मैं पूछता हूँ भाई किस बात के, कि जी मैं वहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता चला कि आपके यहाँ ये काम हो रहा है, ये मेरी तरफ से, और मुझे रसीद भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं नहीं, हमें रसीद चाहिए ताकि हमारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहे। तो देखें, जो अदारे, हमें इसमें गंद को और सफाई को सेपरेट करना पड़ेगा, और यही मेरा ख्याल है आप आज कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जितनी भी चैरिटी है ये अनडॉक्यूमेंटेड होती है, जैसे अभी आपने कहा नहीं, ये गलत है। नहीं, आपका इदारा में बात नहीं कर रहे, सही, आपके इदारे की बात नहीं, आप तो कहते हैं आपका ऑडिट है, अकाउंट है, लेकिन बहुत सी तंजीमें ऐसे हैं कि जहाँ पे जो पैसा आता है 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, करोड़ों रुपए, कोई रसीद नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, और कैश में दिया जाता है, चेक से नहीं दिया जाता। तो ये भी एक बहुत बड़े फसाद की जड़ है अगर देखा जाए, कोई शक। तो इस चीज़ को रोकने के लिए प्रोफेसर यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये हलाल है? इतनी बड़ी रकम कैश में फलाई तंजीमें जो लेती हैं, क्या ये हलाल है? क्या ऐसा होना चाहिए या चेक की सूरत में देना चाहिए? चेक की सूरत में तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कैश में भी हराम नहीं है। हराम नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि अगर कुछ लोगों को मुल्क का जो कानून है, मुल्क के कानून को काबिल एहतराम बनाया जाए, मतलब मैं ये पहले वो काबिल एहतराम बनाया, और ये सबसे बड़े देखें, काला धन क्या होता है? अनडॉक्यूमेंटेड मनी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये काला धन सारा खैरात और ज़कात में आ गया है। ये जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े जिम्मेदार, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एक शिद्दत पसंद तंजीम है, काला धन तंजीम है, अगर वो 5 करोड़ 10 करोड़ का अतिया देती है फलाई इदारे को, तो क्या उसको ले लेना चाहिए?
میرے خیال میں اگر وہ فلاحی ادارہ اب اس رقم کو ٹھیک استعمال کر سکتے تو لینے میں کوئی حرج نہیں. حافظ تنویر صاحب, کیا آپ کسی کالا دم تنظیم سے لیں گے پیسہ؟ نہیں, ظاہر ہے کہ ہم تو اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں, سوچ سمجھ کے ہی لیتے ہیں کہ کوئی کل ایسی قدغن پھر ہماری اس فلاحی سارے کاموں کے اوپر. آپ کی پالیسی کیا ہے مجھے یہ بتائیں. نہیں, پالیسی یہی ہے کہ ظاہر ہے جہاں سے بھی ہم پیسہ لے جہاں سے آئے آپ انڈیویجولس تو نہیں آئے جائے. اور آپ کیش میں بھی لیتے ہیں؟ کیش میں جو تھوڑا بہت, ویسے زیادہ تر تو چیکس کی صورت میں نہیں, لیکن کیش میں بھی آتا ہوگا. لیکن کیش میں بھی آتا ہے, کیش میں بھی آتا ہے. لیکن آپ تو لاکھوں کی بات کرتے ہیں نا. الخدمت فاؤنڈیشن کا تو ریکارڈ موجود ہے کہ یہاں تو 5 روپے بھی اگر آئیں آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں کہ جہاں سے بھی آئے لے لو؟ نہیں, جہاں سے بھی آئے لے لو. کہ نہیں, انہوں نے کہا کہ لے لینا چاہیے, اگر صحیح استعمال ہو سکتا ہے تو آپ بھی لے لیں گے. رائے ہو سکتی ہے, لیکن ایک فلاحی تنظیم کو جس نے ایک پورے ملک کے اندر جس کا ایک نیٹ ورک قائم ہے, بلکہ ملک سے باہر بھی وہ ایسے اس میں کام کرتی ہے, تو وہ تو دیکھ بھال کے کرتی ہے. سر آپ لے لیں گے کیش میں؟ نہیں, میں تھوڑا سا اس سے پہلے کوئی مشکوک تنظیم سے چندہ لے لیں گے, مشکوک شخصیت سے لے لیں گے؟ ہرگز بھی نہیں. لیکن میں اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ پہ جانا چاہتا ہوں جو آپ کے خیال ہے آپ کے سوال کا جواب دے گا. دیکھیے, جب گورنمنٹ نے جن آرگنائزیشنز کو غیر پسندیدہ قرار دیا, ان پہ پابندی لگائی, تو اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے تمام دفاتر, تمام مشنز, لیکن اگر یہ کیش میں آپ کو دے رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں ہے, بالکل ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا ہر چیز, جب ایک چیز ادارہ انلیگل ہو گیا تو یہ گورنمنٹ کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں اور آپ انفورس نہیں کر سکتے. جی عثمان صاحب, کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ انڈا میں ایک آپ کو ایک چھوٹا سا بھی ایک قصہ بتا دوں. 2 سال پہلے کی ایک یہ سٹوری ہے, گجرانوالہ میں ہوا تھا. کچھ بچے جو ہوتے ہیں ہر روز آپ بھی دیکھتے ہوں گے گلیوں میں چندہ اکٹھا کر رہے تھے اپنی لوکل مسجد کے لیے. کچھ پولیس نے کچھ مشکوک ایکٹیویٹی دیکھی تو اس پہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا. پتہ چلا کہ 21 ایسے بچے تھے ایک لوکل مسجد کے لیے کام کر رہے تھے, اور جو امام جو تھا وہ ہر روز 1000 روپے ہر بچے سے کلیکٹ کر رہا تھا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ امام ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ انوالو تھا. بچوں کو نہیں پتا, بچوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں, جو آپ پیسے دے رہے ہیں ان کو نہیں پتا. لیکن وہی بات آتی ہے, کالعدم تنظیمیں جس طرح اپنی ایکٹیویٹیز اور آپریشنز کرتی ہیں وہ ایک ایسے طریقے میں کرتی ہیں کہ آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی. اور ڈیٹیکٹ تب ہوگا جب ڈاکومنٹڈ ہوگا, بالکل, جب چیک کے ذریعے ادائیگیاں ہوگی. چندہ اور چیریٹی بھی چیک کے ذریعے ہوگی. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں یہ کروڑوں لاکھ روپے کیش میں بھی لے لیتی ہیں, اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. بات وہی آتی ہے کہ فائنینشیل ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ سب مسئلہ بن کافی حد تک. اچھا, مختصراً میں آپ سے یہ پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے کڈنی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے مختصراً یہ بتا دیں کہ ابھی آپ کا کرنٹ کیا منصوبہ جا رہا ہے اور کیا پلان ہے؟ جی, تو ہم پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ ایک تو یہاں پہ اسلام آباد میں ایکسپینڈ کر کے, اور شفا ہاسپٹل سے باہر آ کے, اور فیصل میموریل ہسپتال میں ہم اس کو ایکسپینڈ کریں 26 بستروں پہ. تو ہمارا جو ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچر ہے تقریباً 2 کروڑ روپے ایونچولی مہینے کا ہو جائے گا, بیکاز یہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ سرجری ہے. تو کیا پروجیکٹڈ کیا ہے آپ کا انکم جو بھی ہے؟ ہمارا تو یہی ہے کہ تقریباً ابھی ہم نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں اب لانچ کر رہے ہیں. اب تک جو ہمارا کام ہوتا رہا وہ میرے جو دوست امریکہ میں اپنی زکاتیں وہ بھیجتے رہتے تھے, جو ڈاکٹرز حضرات تھے, اور وہ ساری ڈاکومنٹیشن چینل کے تھرو آتی تھی, چیکس کے ذریعے. اب اس کے بعد جو دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہم لاہور میں لانچ کر رہے ہیں, پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, 800 بیڈ کا اسپتال, اسپیشلائزنگ اونلی فار پور پیشنٹس, جس میں کہ غریب کا. تو آپ یہ اپیل کریں گے کہ آپ کو جو بھی ادائیگی ہو چیک کے ذریعے؟ چیک کے ذریعے. جی, آپ چیک کے ذریعے کریں گے, جو کیش بھی ہے؟ نہیں, چیک کے ذریعے سے ہی کر بھی رہے ہیں, اور آئندہ بھی ہم یہ کریں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ ویسے تو خیر کوئی 7 ایریاز کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ, پینے کا صاف پانی, آپ کا بڑا منصوبہ اس وقت ہمارے پیش نظر آرفن کیئر کا پروگرام ہے. 10,000 یتیم بچوں کی کفالت کا ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے اس رمضان کے اندر, جس میں الحمدللہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان کی قوم بہت ہی اہل خیر ہیں اور چیریٹی کے اندر, تو یہ ہمارے جو آرفنز کا ہے اس میں ہماری ریسرچ بھی ہے, اور اس پہ ہم نے 2 طرح سے کام کیا ہے. ایک تو ہم نے ان کے آغوش سینٹر, الخدمت آغوش سینٹرز بنائے ہیں. 6 سینٹرز ہیں جن میں کوئی 600 سے زیادہ بچے ہمارے پاس رہائشی ہیں, جن کی تمام طرح کے اخراجات, تعلیم, تربیت بہترین صفائی کے ساتھ وہ ہم انتظام کر رہے ہیں. اور دوسرا کوئی اس وقت 5000 بچے وہ ہیں جن کو ہم فیملی سپورٹ پروگرام کے تحت ان کے گھروں پہ کفالت کرتے ہیں. یہ جو فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس میں ہم ایک بچے کے لیے 3000 روپیہ پر منتھ اس کی کفالت کے لیے ڈونر سے لیتے ہیں, جس میں 1000 اس کی اسکولنگ ہوتی ہے, 2000 روپیہ اس کی بیوہ ماں جس کے ساتھ, اور جو ریزیڈنشل بچے ہوتے ہیں آغوش سینٹرز کے اندر اس پہ کوئی 8000 روپیہ خرچہ آتا ہے, جس میں ان کے تمام تر انتظامات ہم کرتے ہیں. بہت شکریہ حافظ تنویر صاحب, پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی صاحب اور پروفیسر سعید اختر صاحب, عثمان ظفر. بات صرف اتنی سی ہے کہ چندہ اور خیرات دینا
یقیناً ثواب کا کام ہے، مگر آپ کا چندہ اور خیرات اگر خون بہانے کے کام آئے گا تو اس میں شاید آپ کو عذاب تو نہ ہو مگر گناہ ضرور ہوگا، اور اس حد تک ہوگا کہ آپ نے اپنی لا علمی میں اور بغیر تصدیق کے ایک ایسا کام کیا جس کا نقصان پورے معاشرے کو یا انسانیت کو ہوا۔ اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔